शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। आज हम मैरिज लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा मैं ये टॉपिक बयान कर चुका हूं, आपको सिखा चुका हूं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने नया नया मेरा चैनल ज्वाइन किया, तो बस दफ़ा उनके पास उन्होंने मेरा सारा चैनल विजिट नहीं किया होता, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं कुछ टॉपिक जो ज़्यादा दिलचस्प हैं मैं उनको रिपीट करता हूं। तो शादी एक ऐसा टॉपिक है जो सबके लिए दिलचस्पी का बायस है, तो है भी बड़ा दिलचस्प और मज़े का टॉपिक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ये होती है आपकी दिल की लकीर, ठीक है, और ये होती है आपकी सबसे छोटी उंगली और उसका ये लास्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसके बीच में जो एरिया है ना, ये वाला, यहाँ पे हम शादी की लाइन्स को पढ़ते हैं, ये वाला जो एरिया है। अब शादी की लाइन्स को पढ़ने का तरीकाकार ये है कि आप एक रूल आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये होती है दिल की लाइन। जितनी शादी की लाइन दिल की लाइन के करीब होगी उतनी आपकी जल्दी शादी होगी। अगर इतनी करीब होगी तो आपकी 15 से 18 साल की उम्र में, यानी 17-18 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी। यहाँ पे अगर आपकी शादी की लाइन है तो आपकी तकरीबन 20 से 25 साल की उम्र में शादी हो जाएगी, और अगर यहाँ पे आपकी शादी की लाइन है तो आपकी 28 से 30 साल की उम्र में शादी होगी, और फिर इससे ऊपर अगर लाइन है तो फिर आपकी 35 से 40 साल की उम्र में, और फिर अगर इससे भी ऊपर है तो आपकी 45 से 50 साल की उम्र में शादी होगी। क्योंकि शादी की जो एक एवरेज एज होती है ना, वो हम तकरीबन 20 साल की उम्र से या 17 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक हम काउंट करते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि अगर आप अपने हाथ में शादी की टाइमिंग को अगर आप मापना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप इसको 50 बराबर हिस्सों में, ये जो फासले है इसको 50 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें। इसका बड़ा आसान सा फार्मूला ये है कि दरमियान में 25 आएगा। यहाँ पे अगर हमने इसको 50 बराबर हिस्सों में तकसीम किया तो दरमियान में आएगा 25, इससे थोड़ा सा नीचे आएगा 20, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 25 से थोड़ा सा ऊपर आएगा 28-30, और थोड़ा सा ऊपर आएगा 35-40, और फिर उससे ऊपर आएगा 45। तो आप बिल्कुल आसानी से आप मालूम कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे शादी की लाइन है बहुत ही दिल की लाइन के करीब तो आपकी 18 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। यहाँ पे है तो 20 से 25 साल की उम्र में, यहाँ पे है तो 25 से 26 साल की उम्र में, यहाँ पे है तो 27 से 28 साल की उम्र में, यहाँ पे है तो 30 से 35 साल की उम्र में, और यहाँ पे है तो 40 से 45 साल की उम्र में। तो इस तरीके से हम शादी की जो टाइमिंग है उसको अभी हम निकाल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये शादी की लाइन हमें बताती है कि हम जो किसी इंसान के साथ जो हमारी दिली मोहब्बत होती है, जो हमें किसी इंसान के साथ इश्क होता है, ये उसका भी बताती है, और साथ ये सेक्सुअल रिलेशन का भी बताती है कि किसी इंसान के साथ जब हम वो एक प्यार मोहब्बत वाला जो मियाँ बीवी वाला सेक्सुअल रिलेशन होता है वो हम किसी इंसान के साथ जोड़ते हैं, हम उसके बारे में ऐसा सोचते हैं कि हमने इसके साथ ये ताल्लुक भी बनाना है, हमने उसके साथ शादी करनी है, तो तब वो लाइन हमारी डॉर्क होगी। अगर किसी इंसान के आप रिलेशन में रहते हैं 4 साल 5 साल और आपके फिजिकल रिलेशन भी साथ चल रहे हैं, तो फिर वहां पे एक डार्क लाइन यहां पे नमूदार हो जाएगी। ठीक है जी। अब आप कहें जी किसी के इंसान के हाथ में यहां पे एक डार्क लाइन मौजूद है, वो कहते हैं जी मेरी तो शादी की लाइन है ही नहीं है, मैं तो इस इल्म को मानता ही नहीं हूं या मानती नहीं हूं। भाई आपको किसने कहा कि आपका निकाह होना बड़ा जरूरी है? ये आपका वो रिलेशन है जो आपने सीक्रेटली रखा हुआ है किसी के साथ, जो आपका खुफिया ताल्लुक है, जो आपको पता है, अल्लाह को पता है या उस बंदे को पता है जो आपने रिलेशन रखा हुआ है, ये उस चीज की लाइन भी होती है। तो इसमें जरूरी नहीं होता कि ये जो हमने दुनियादारी की जो एक हमने शादी वाली रस्म रखी हुई है, निकाह रखा हुआ है, वो हम हाथ की लाइनों में निकाह को तलाश करें कि इसका निकाह हुआ है या नहीं हुआ। यहां पे आपने जो एक लीगली अपना तलक बनाया हुआ है, लीगली जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ज़ाहिर शादी होगी, आपकी पार्टनरशिप होगी, तो वो तो दुनियादारी के लिहाज से है। लेकिन चूंकि इल्म पामिस्ट्री इंसान को डिस्कस करता है या इंसान के जो रस्म और रिवाज है उनको डिस्कस नहीं करता, ये बताता है कि इंसान के फिजिकली रिलेशन वो कितने लोगों से बनाएगा, लड़की होगी तो वो कितने लोगों के साथ बनाएगी। अब मेरा एक अपनी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा कि जिन लड़कियों के हाथ में या लड़कों के हाथ में शादी की लाइनें यहां पे बहुत ज्यादा होती हैं, इतनी ज्यादा होती हैं, तो पता है ऐसे लोग क्या करते हैं, मर्द हो या औरत, ऐसे लोग बहुत ज्यादा दोस्तियां करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, और किसी भी एक रिलेशन को ठीक तरीके से लेके चल नहीं पाते।
یعنی کہ ان کا جو بھی ریلیشن ہوگا کچھ عرصہ چلے گا، پھر کسی بات پہ، چھوٹی سی بات پہ ان کی ناراضگی ہو جائے گی، یا انہیں لگے گا کہ جو میرا لائف پارٹنر جس کے لیے میں نے شادی کا میں نے سوچا یہ تو بڑا خود غرض ہے، سیلفش ہے، تو یہ اس کو چھوڑ دے گا یا چھوڑ دے گی، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ان کے ہاتھ میں آپ کو اتنی زیادہ باریک باریک لائنیں نظر آئیں گی۔ ایسے لوگ یا تو ساری زندگی شادی کرتے ہی نہیں ہیں، یا پھر ساری زندگی ان کی اسی طرح کے ریلیشن بنانے میں اور ریلیشن توڑنے میں گزر جاتی ہے۔ اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ ہاتھ میں جو سب سے زیادہ خوبصورت شادی کی لائن مانی جاتی ہے وہ آپ کی ایک خوبصورت لائن، اتنی یہ تھوڑی گہری ہونی چاہیے، جتنی یہ گہری ہوگی، ڈارک ہوگی، اتنی آپ کی شادی زبردست ہوگی، اور جتنی یہ پیچھے سے شروع ہوگی، جتنی یہ ہتھیلی کے پیچھے سے شروع ہوگی، اتنا آپ کا ڈیپلی عشق ہوگا، اتنا آپ اس ریلیشن کو زیادہ مضبوط طریقے سے لے کے چلیں گے، اور جتنا یہ ریلیشن، جتنی یہ لائن چھوٹی ہوگی یا ہوا میں تیرتی ہوئی آپ کو محسوس ہوگی، ان کے شادی کی لائنیں شروع ہونا تھا یہاں سے، اب آپ کے ہاتھ میں شادی کی لائن یہاں سے ہاف کے آگے سے شروع ہو رہی ہے، یوں تو پیچھے سے تو شروع ہی نہیں ہو رہی۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں صرف اپنے مطلب کے لیے اپنا ریلیشن بنائیں گے، ریلیشن پھر توڑ دیں گے، پھر ریلیشن بنائیں گے، لیکن ان کی شادی جو ہے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی، وہ ریلیشن زیادہ عرصہ، لمبا عرصہ چل نہیں پاتا جب آپ کی شادی کی جو لائن ہے وہ آپ کو ہوا میں تیرتی ہوئی محسوس ہو، ایسے کر کے۔ ان کے یہ پیچھے سے شروع ہونی چاہیے۔ کامیاب شادی کی لائن کون سی ہوگی؟ جو پیچھے سے چلے گی، ایسے، یہ کامیاب شادی ہوگی آپ کی۔ یہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی لائن آپ کی کامیاب شادی کروا دے گی، نہیں، یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے ریلیشن تو بنا دے گی، لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے، آپ دوستیاں کریں گے، پیار عشق کے چکر چلائیں گے، لیکن آپ کی کامیاب شادی نہیں ہو پائے گی۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو سمپل کچھ فارمولے بتا دیتا ہوں جن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی شادی اچھی رہے گی یا کامیاب رہے گی۔ پہلے تو اچھی کامیابی کو آپ شادی کو آپ سمجھ لیں۔ یہ اگر آپ کی شادی کی لائن یوں چل رہی ہے اور یہ پیچھے سے دو شاخ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لو میرج کا سب سے بڑا سائن ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ والی شادی کی لائن ہے اور یہ پیچھے سے دو شاخہ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شروع میں زمانہ جو سماج ہوتا ہے وہ آپ کے دونوں کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے، لیکن ایک لمحے جب آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے آپ کی شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ یہ دو شاخہ ختم ہو جاتا ہے اور وہاں پہ یہ سنگل لائن میں یہ لائن تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ کی شادی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا لو میرج کا۔ لو میرج ہو یا ارینج ہو، خوبصورت شادی قرار دی جا سکتی ہے، چاہے ارینج ہو جن کے میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو یہ دو اوپر والی جو لائن ہے یہ ارینج میرج کی ہے، اور یہ جو نیچے دو شاخہ ہو رہی ہے اور ہلکا سا دل کی لائن کی طرف ہم بھی کھا رہی ہے، یہ لو میرج کا سائن ہے۔ تو اگر آپ لو میرج کرتے ہیں اور آپ کی شادی کی لائن جو ہے اتنی لمبی ہے، تو یہ بتاتی ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ بڑی زبردست محبت کریں گے، شدید محبت ہوگی، دلی اٹیچمنٹ ہوگی، اور آپ اس رشتے کو بڑے زبردست طریقے سے لے کے چلیں گے۔ یہ دو بہترین شادی کی لائنیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ارینج بھی ہے اور لو بھی ہے۔ اوپر والی میں نے بتا دی کہ یہ ارینج کی ہو سکتی ہے، کیونکہ ارینج والوں کی جو میں نے عام طور پر بالکل سیدھی شادی کی لائن دیکھی ہے ایسے، لیکن جو ہلکی سی خم کھا کے، ہلکا سا خم کھا کے نیچے کی طرف گرے تو یہ لو میرج کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ میرا اپنا ہاتھ ہے تو میں نے لو میرج کی ہوئی ہے، تو اس لیے میں بڑا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لو میرج کی لائن ہو سکتی ہے۔ یہ آپ چیک کر سکتی ہیں، یہ والی جو لائن ہے نا، اگر آپ کے ہاتھ میں اتنی خوبصورت گہری لائن ہے تو یہ آپ کی لو میرج ہو سکتی ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ لازمی دو شاخہ بنے، لیکن اگر آپ کی ہلکی سی خوبصورت لائن ہلکا سا دل کی لائن کی طرف جھک رہی ہے، ہلکا سا کرو بنا رہی ہے اور بڑی خوبصورت لائن ہے، تو وہ اس چیز کا بتاتی ہے۔ اور یہ جو نیچے کی لائن ہوتی ہے، چھوٹی لائن، یہاں پہ باریک لائن ہوتی ہے، یا یہاں پہ یہ شروع میں آپ کا کسی وجہ سے آپ پہلے شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں، تو کہیں پہ آپ کی منگنی ہوتی ہے یا کہیں پہ آپ کی کوئی اور دلی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو یہ اس کا بتاتی ہیں، یعنی کہ آپ کی جو شادی سے پہلے کہیں پہ بات چلتی ہے، جو آپ کا ریلیشن بنتا ہے، یہ اس کے بارے میں ہمیں یہ شادی کی لائن بتاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ شادی کی لائنز کی مزید کون سی قسمیں ہوتی ہیں جو ہمیں ناکامی کی طرف لے کے جا سکتی ہیں۔ تو شادی کی لائن بہت باریک ہو، یہ بھی ایسے لوگوں کا ریلیشن نہیں چل پاتا، ایسے لوگوں کی شادی عام طور پر بریک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر شادی کی لائن اوپر کی طرف اٹھ کے چھوٹی انگلی کی طرف نکل جائے یا اس کا رخ اوپر کی طرف چلا جائے، یہ بھی شادی ناکام ہو جاتی ہے۔ اور جو شادی کی لائن سیدھی دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جائے، تو یہ لڑکی ہو تو ایسی لڑکی جلدی بیوہ ہو جاتی ہے، کہ اس کا لائف پارٹنر دنیا سے جلدی چلا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جلدی چلا جائے، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد،
یعنی کہ جس لڑکی کے ہاتھ میں ہوگی تو اس کا مرد پہلے دنیا سے جائے گا، اور مرد کے ہاتھ میں ہوگی تو اس کا بیوی پہلے دنیا سے جائے گی. یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے، لیکن وہ کب جائے گا اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی موت خدا کے ہاتھ میں. تو اگر یہ دل کی لائن کو بھی کاٹ کے نیچے کی طرف گر جائے تب بھی شادی برے طریقے سے ٹوٹتی ہے. اسی طرح اگر یہاں پر شہرت کی لائن ہوتی ہے، اگر آپ کی شادی کی لائن شہرت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو آپ کی بڑی کسی امیر بندے کے ساتھ شادی ہوتی ہے، جو آپ جس کی وجہ سے آپ کو نیم فیم بھی ملتا ہے، دولت بھی ملتی ہے. لیکن اگر یہیں سے یہ شادی کی لائن کو شہرت کی لائن کو بھی کاٹے اور دل کی لائن کو کاٹتی ہوئی قسمت کی لائن کو بھی کاٹ دے تو پھر آپ کو نہ صرف ایک ذلت ملے گی، شادی کے بعد آپ کو سخت بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا اور برے طریقے سے آپ کی شادی بریک ہو جاتی ہے. اس کو ہم اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں. اب وہ شادی کی لائنیں جو ہمیں ناکامی کی طرف لے کے جا سکتی ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا، جب دل کی لائن سے یہ شادی کی لائن نیچے کی طرف گر جائے یا اوپر کی طرف گر جائے، اوپر کی طرف چلی جائے، یہ دونوں ناکامی کی طرف لے کے جاتی ہیں، یہ اچھی نہیں ہے. آپ اگر شادی کی لائن یوں آپ کی دو شاخہ ہو جائے اور دو شاخہ جتنا بڑا ہوگا اتنے آپ کے اختلافات زیادہ ہوں گے، یہ اچھا سائن نہیں ہے. کبھی کبھی یہ تین شاخہ بھی ہو کے نیچے کی طرف گرتی ہے تو تین شاخہ بھی اتنا اچھا نہیں مانا گیا. لیکن اگر تین شاخہ تھوڑا سا چھوٹا ہو، ایسے اتنا چھوٹا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کی خاطر سمجھوتا کر لیتے ہیں اور فیملی والے ایسے لوگوں کی صلح کروا دیتے ہیں. اگر آپ کی شادی کی لائن بالکل سیدھی ہو اور اس میں سے یہ بالکل سیدھی شادی کی لائن ہو نا، تو اس میں سے ایک شاخ ادھر نکلے اور ایک شاخ ادھر نکلے تو دیکھیں یہ آپ کی شادی کی جو مین بیس ہے یہ آپ کی قائم رہتی ہے. یہ دو شاخہ بتاتے ہیں کہ آپ کا اختلاف ضرور ہوگا لیکن فیملی والے آپ کی شادی میں صلح کروا دیں گے. اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. اب اگر شادی کی لائن آپ کی کھوکھلی سی ہو، اندر سے چوڑی ہو اور اندر سے کھوکھلی ہو، وہ بھی پرابلم کا بتاتی ہے. چوڑی اور گہری شادی کی لائن جو ماس کے اندر دبسی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی شادی کے ٹوٹنے کا بتاتی ہے. شادی کی لائن پہ اگر یہاں پہ کالا تل آ جائے وہ بھی شادی کو بریک کر دیتا ہے. اسی طرح شادی کی لائن کے اندر یہ اس طریقے سے جزیرہ بنتا ہے، یہ چھوٹے سے دائرے بنتے ہیں. تو یہ اگر شروع میں جزیرہ بنے تب بھی شادی میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، درمیان میں جزیرہ بنے تو درمیان میں پرابلم آتے ہیں، پھر اینڈ پہ جا کے پرابلم آتے ہیں. ان کے بڑھاپے میں بھی جا کے آپ کی شادی کچھ لوگوں کی ٹوٹ جاتی ہے. اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. اور اسی طرح اگر یہاں پہ کراس کا سائن آ جائے تو یہ بھی شادی کو توڑ دیتے ہیں، یہ اچھا سائن نہیں ہے. اسی طرح کچھ لائنیں ایسے اگر شادی کی لائن کو ایسے کچھ لائنیں کاٹ دیتی ہیں تو وہ بھی اچھا سائن نہیں ہے. یعنی کہ یہاں سے آپ کی شادی کی لائن جا رہی ہے، اب کوئی راکو لائن آئی، اس نے یہاں سے آپ کی شادی کی لائن کو کاٹا، یہاں سے کاٹا، یہاں سے کاٹا، یہاں سے اس نے کاٹ دیا، یہاں سے کاٹ دیا. تو جو بھی لائنیں کسی بھی جگہ سے نکلیں اور شادی کی لائن کو کاٹ دیں تو وہ کسی نہ کسی انسان کی وجہ سے آپ کی شادی بریک ہوتی ہے. وہ آپ کا کوئی اپنا بھی ہو سکتا ہے، پرایا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ کی شادی کو توڑ دے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کی شادی کی جو لائن ہے وہ اس میں سے ایسے شاخیں نیچے کی طرف گرتی ہیں، یہ بھی شادی میں پرابلم کا بتاتی ہیں، مسئلے کا بتاتی ہیں. اس طرح اگر شادی آپ کی چلتے چلتے ایسے نیچے کی طرف گھوم جاتی ہے، یوں گھومتی ہے یا یوں گھوم جاتی ہے تو یہ بھی اچھا سائن نہیں ہے. یہ بھی شادی کے ٹوٹنے کا سائن ہے، بریک ہونے کا سائن ہے. شادی کی لائنز کا ایسے آگے کی طرف نکل جانا بہت زیادہ اور پھر اس کا ایسے دو شاخہ ہونا یا ایسے نیچے کی طرف گر جانا، یہ بھی شادی میں پرابلم کا بتاتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، شادی جو ہے نا وہ آپ کے لیے سکھ والی شادی وہی ہوگی جو یہاں تک بس رہے، اس سے آگے نہ جائے. اور اگر اس نے جاننا بھی ہے تو پھر یہ زیادہ شہرت کی لائن کے ساتھ جا کے ٹچ ہو جائے، اس کو کاٹے نہیں. اگر یہ شہرت کی لائن کو کاٹ دے گی تب بھی آپ کے لیے بڑی تباہی لائے گی. لیکن زیادہ اچھا یہی مانا جاتا ہے کہ آپ کا یہ ابھار ہوتا ہے مرکری کا، مرکری کے ابھار تک یہ بڑی پیچھے سے شروع ہو شادی کی لائن اور اس ابھار کے یہاں تک یہ رہے، یہ سب سے بہترین شادی کی لائن ہے. اب اگر یہ یہاں سے اس میں سے دو شاخہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تین شاخہ نکلتا ہے یا یہاں سے یہ ایسے شاخیں نکلتی ہیں تو یہ شادی کو ڈیمیج کرتی ہیں، شادی میں پرابلم پیدا کرتی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ اگر کالا تل ہوگا وہ بھی پرابلم پیدا کر دے گا. مرکری فنگر پہ کالا تل ہوگا تب بھی شادی میں مسئلے بن سکتے ہیں. شہادت کی انگلی پہ تل ہوگا تب بھی مسئلے بن سکتے ہیں. یا وینس ماؤنٹ پہ تل ہوگا یا منگل پہ کالا تل ہوگا تب بھی ایسے لوگ غصے والے ہوتے ہیں اور غصے کی وجہ سے اپنی شادی کو بریک کر لیتے ہیں. تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ شادی کی لائن کس طریقے سے بریک ہوتی ہے. ہاں، ایک اور طریقے سے بھی شادی کی لائن بریک ہوتی ہے، وہ میں اب بریک ہونے سے یاد آیا مجھے کہ وہ آپ کی شادی کی لائن یوں بریک ہو کے بھی چل سکتی ہے، ایسے کر کے. اگر یہ سیڑھی نما اگر شادی کی لائن ہوگی تو بار بار آپ کا رشتہ ٹوٹے گا اور بار بار آپ کا ریلیشن بریک ہوگا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے چلتے چلتے پھر بالکل ہی ٹوٹ جاتی ہے یہ اس طریقے سے.
اگر یہ اس طریقے سے ٹوٹے یا پھر یہاں اس میں ایسے جزیرہ بن جائے تو یہ بھی شادی ٹوٹنے کا سائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شادی جو ہے اگر وہ شادی کی لائن ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہے، بہت زیادہ اگر آپ کی شادی کی لائن چوڑی ہے، بہت زیادہ باریک ہے، بہت زیادہ نیچے کی طرف گر رہی ہے یا بہت زیادہ اوپر کی طرف جا رہی ہے، تو یہ آپ کی شادی میں پرابلم پیدا کر سکتی ہے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی بہت ہی عجیب و غریب قسم کی شادی کی لائن ہے تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی شادی کی لائنز کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ تو باقی ریڈنگ پیڈ ہے جناب، پورے ہاتھ کی ریڈنگ میں فری بالکل کوئی نہیں کرتا، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بڑی پیچیدہ قسم کی شادی کی لائن کسی کے ہاتھ میں نظر آتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ کی شادی کی لائنز کی پکچر جو ہے وہ میرے واٹس ایپ پہ بھیج سکتا ہے، تو اس کو میں صرف شادی کے بارے میں بتا دوں گا کہ یہ کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے یا ناکام ہو سکتی ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی، آج آپ کچھ سیکھنے کا صحیح موقع ملا ہے، تو کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں، تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میرے چینل پہ بہت زیادہ پامسٹری سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ کو کنڈلی بنانا بھی سکھاؤں گا، آپ کو نیمرولوجی، علم العداد بھی سکھاؤں گا، لوشو پر چارٹ کنڈلی بنانا بھی سکھاؤں گا، اور علم جفر بھی آپ کو سکھایا جائے گا۔ تو بہت زیادہ علوم آپ کو میرے اسی پلیٹ فارم پر سیکھنے کو ملیں گے۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں، اپنی جنم کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں، اپنا لوشو پر چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے زبردست طریقے سے آپ کی جنم کنڈلی بنے گی، آپ کا لوشو پر چارٹ بنے گا، اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔